صبح कार्रवाई की गई है, ईदगाह को कंट्रोल हासिल कर लिया गया है और ज्वाइंट कमीशन के जो सरदार ईमान इलियास है, गैर ज़राई तौर पे ये खबर आ रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो सूरत हाल बन रही है, खतरा तो रहना है, मुश्तबा खामनाई साहब को सामने नहीं आना चाहिए। और वैसे भी कोई ये आपको पता है कि टिपिकली ये वो जनाजे या वो सब उस तरीके से नहीं हो रहा था। क्रिटिकल मामला है पाकिस्तान के लिए, ये दिन बहुत मुश्किल है गुजारने। पाकिस्तान पे अल्लाह अपना खास फजल करम करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट और हमारे भी उस्ताद मोहतरम मोहम्मद उसामा अली, किसी तारुफ के मुताज नहीं। आज 4 जुलाई 2026 बरोज हफ्ता है। नाजरीन, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो बहुत सारी हैं, उस पर बात करनी भी है। और आपको बताते चलें, कल काफी लोगों ने कमेंट किए अपने नाम के हवाले से, उस पर भी आज मैं उसामा अली साहब को वो नाम भी बताऊंगा, वो एंड पे बताएंगे। लेकिन आपको बताएं, कल रात पेट्रोल सस्ता हुआ पाकिस्तान में, 1 रुपया यानी कह लें कि 2 रुपए सस्ता हुआ, ये खबर इस टाइम पे आ रही है। और कल रात जहां जहां तक निगाह जा रही थी, वहां वहां तक लोग ही लोग थे तेहरान में, बच्चे बूढ़े खवातीन, और इसराइल के खिलाफ जो थे वो नारे लगा रहे थे और बदला लेने के लिए मुतालबात किए जा रहे थे कि हमनाई साहब की शहादत का बदला लिया जाए। और इंतहा के लोग बाहर थे, और ये भी वहां पे खतरात है कि मुश्तबा खमनाई साहब सामने अभी तक नहीं आए। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो सामने आके जनाजा जो है वो पढ़ाएंगे, लेकिन शायद उन तक रिपोर्ट पहुंच गई है कि उनको टारगेट करने के लिए इसराइल चाहता है, अमेरिका चाहता है, इस वजह से वो अब तक सामने नहीं आए। आगे जैसे ही सामने आएंगे उस पर भी बात हम करेंगे, क्योंकि अभी ये 7-8 दिन ये चीज जो है सोग वाला ईरान के अंदर ये चीजें चल रही हैं। और सबसे ज्यादा जो अगर कोई लोग गए हैं तो वो पाकिस्तान की तरफ से गए हैं, जिसमें नून लीग के लोग थे, पीटीआई के लोग थे, और उसके अलावा दीगर जो लोग थे काफी थे। लेकिन पीटीआई में सुहेल अफरीदी साहब को भी चाहिए था, चले जाते, लेकिन पीटीआई हमें वहां पे नजर नहीं आई। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि तालिबान की तरफ से भी, अफगानिस्तान की तरफ से भी लोग गए हैं, सऊदी अरब से भी लोग गए हैं, और तकरीबन बताया जा रहा है कि 60 मुल्क जो है उनके जो हेड्स हैं वो गए हैं, लेकिन यूरोप में से कोई नहीं आया, क्योंकि ईरान ने इनको मना किया था कि आपने वहां पर नहीं आना। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी ने फिर वही घटिया हरकत की कि नरेंद्र मोदी खुद नहीं गया और अपने जो गवर्नर थे उनको भेज दिया, और वो गवर्नर की फुटेज सामने आई है कि वो आराम से बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, आपस में बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं। इस तरह की फुटेजेस उनकी तरफ से सामने आ रही हैं कि ये हरकतें वहां पे की जा रही हैं उनकी तरफ से। अच्छा, ईरानी जो वजारत खारजा के जरिए ये न्यूज चल रही है कि आयतुल्ला सरजानी साहब हैं, ये नमाज जनाजा हो सकता है पढ़ाएं, ये खबरें इस टाइम पे चल भी रही हैं। और ईरान ने सऊदी अरब से अचानक 5 बोइंग 777 तैयारे परचेज भी किए हैं अगली जंग की तैयारी के लिए, ईरान ने और सऊदी अरब, ये बहुत बड़ी इनकी डील आपस में हुई है। और पहली बार तजारती मुआहिदा हुआ है ईरान और सऊदी अरब का, और ये इसमें आपको पता है पाकिस्तान की वजह से ही हुआ है। पाकिस्तान ने तो सफारत खाने में, सफारतकारी में कमाल की है। दूसरा को बताएं कि सबसे बड़ी जो इस टाइम खबर आ रही है आजाद कश्मीर से, वो ये कि आज सुबह कार्रवाई की गई है, ईदगाह को कंट्रोल हासिल कर लिया गया है और ज्वाइंट कमीशन के जो सरदार ईमान इलियास है, गैर जराई तौर पे ये खबर आ रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरा ये कि वहां पे इस टाइम पे अब लोग जो हैं ज्वाइंट इलेक्शन कमेटी के, वो कह रहे हैं कि हम धरना अब देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे मुजफ्फराबाद तक। आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है और वहां पे लोगों को भगाया गया, क्योंकि वहां लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इन लोगों की वजह से। इसलिए जो स्टेट है उसने ये फैसला ले लिया है कि इन लोगों को, मुजाहिरीन जितने भी हैं, इन्होंने इनको हटाएंगे वहां से। अच्छा जी, अमेरिका ने अपने जितने भी एम्बेसडर हैं उन सबको बोला है कि जनाजे में वो लोग शामिल ना हो, ये खबरें भी इस टाइम आ रही हैं। और रशिया ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, जितना बड़ा कह सके अटैक जो है वो किया है, और ठीक ठाक उनका नुकसान यूक्रेन का भी हुआ है, और ये जंग भी बढ़ती बढ़ती जा रही है वर्ल्ड वार 3 की तरफ। अब चलते हैं उसामा अली साहब की तरफ और आगे के मामला पर बात करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए, और आप लोगों के नाम भी मैं कोशिश करूंगा एंड पे लेने के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। नामों से तो मुझे याद आया कि वो शीन वाले भी कई उसमें थे, और उनको भी मैं आंसर करूंगा कि शीन वाले क्यों थे, और उसमें जो इसके अलावा जो भी नाम थे वो उस पर डिस्कस करेंगे ना कि कौन सा नाम क्यों था। जी सर। और बाकी ये है कि सबसे पहले तो इसका आगाज़ है कि सऊदीया का जब डेलीगेशन गया जो उस पे, एक तो ये है कि आप लोगों ने रिवायत सुनी होगी सबने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब समझ लें पर्दा फरमाने का वक्त था,
تو اس وقت بھی اسی طریقے سے لوگ جاتے تھے، یوں ہی ٹولیوں میں جا کے دعا کرتے تھے اور نکلتے جاتے تھے، اور یہی طریقہ رہا جو آج آپ لوگوں نے دیکھا. جبکہ آپ کے ذہن میں وہ پاکستانی جنازے کا جو کنسپٹ ہوتا ہے اس طرح کا ایک جنازہ آگے کوئی دعا کرتا ہے، کیونکہ وہ تو ہو چکا ہے. دعا تو نماز جنازہ بیسیکلی تو دعا ہی ہے جو کھڑے کھڑے ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں رکوع اور سجود دونوں ہی نہیں ہوتے اور اسی لیے کہ وہ دعا ہے اور کھڑے کھڑے ہی بس وہ جو ہے وہ سمجھے ادا ہوتی ہے. باقی رہا یہ کہ انہوں نے جو آیت پڑھی وہ میں ذرا سب ناظرین کو بڑا تجسس ہوگا کہ وہ کون سی آیت تھی جو سعودیہ کے جب وہ ڈیلیگیشن کھڑا تھا تو انہوں نے پڑھی. وہ تھا کہ 3.13 آل عمران کی تیسرے سپارے کی سمجھ لی تیسری آیت 13ویں آیت، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو ایک دوسرے سے لڑتے تھے نمونہ ہے. ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا، جن کو اپنی آنکھ سے دگنا دیکھ رہے تھے مگر یعنی کہ وہ تعداد میں زیادہ تھے. یہ بدر کا واقعہ بیسیکلی کہ جن کو مسلمانوں سے ڈبل تعداد تھی نا، 3 گنا زیادہ تھے. ہم 313 تھے، وہاں اس سے زیادہ تھا. تو کہتے ہیں مسلمان اپنی آنکھ سے دگنا دیکھ رہے تھے مگر خدا جس کی چاہتا ہے، وہی جو میں نے کل سمجھایا تھا عزت والا، یہ وہی چاہتا ترجمے میں وہی ٹھوکا ہوا ہے جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے. بے شک بصیرت رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. یعنی کہ یہ آیت پڑھی گئی کہ دو گروہوں کی ایک، اور اس کی جو بدر کی آیات، کیونکہ عربی تو ڈیفینیٹلی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کون سی آیات جو ہے کدھر کیسے، جتنا ان کا ان ساری کا تو بڑا پتہ ہے نا. تو ڈیفینیٹلی یہ آیت آج کل تذکرہ بن گئی کہ جی یہ اس والی اس پہ تھا کہ امریکہ بہت بڑا لگ رہا تھا اور ایران کے اس میں دنیا کو، اور جب ایران نے گھٹنے لگوا دیے جیسے وہ اپنی طرف سے انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے کہ ایک طرف کافر تھے اسرائیلی امریکی اور ایک طرف ایران تھا اور وہ بھی دگنے لگ رہے تھے، لیکن اللہ پھر جس کی مدد کرے. تو یہ اس لیے یہ آیت پڑھی گئی. اور دوسری بات اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ جو صورتحال بن رہی، خطرہ تو رہنا ہے، مجتبیٰ خامنہ یہ سب کو سامنے نہیں آنا چاہیے. اور ویسے بھی کوئی یہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیپیکلی یہ وہ جنازے یا وہ سب اس طریقے سے نہیں ہو رہا تدفین کے، یہ ابھی مراحل چلنے ہیں جو انہوں نے ہاں جی مشہد میں جا کے دفن ہونا ہے ایٹ دی اینڈ. اور اس کے کئی، اور دوسرا جو یہ طریقہ کار میں نے جیسے بتایا کہ یہی رہا. اور سب سے جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنی اس خطے میں جتنا امریکہ نے اس کو irrelevant شو کیا، ایران نے ایک شہادت سے اتنا بڑا سفارتی اپنی اسٹرینتھ شو کیا ہے ایکچولی، کہ جو ملک کے لوگ گئے ہیں نہ جاتے اتنی کیوں گئے، دنیا گئی. ہاں نہ جاتے، کہتے یار بس ٹھیک ہے ایک آپ کے تھے لیڈر تھے فوت ہو گئے. اللہ پھر جسے عزت دیتا ہے وہی بات ہے کہ وہ شہادت اتنا بڑا، اتنے جیسے کہتے ہیں پیور انداز میں اللہ تعالیٰ کو اپنی جان پیش کی گئی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو جو ہے نا اتنا بلند کر دی ہے کہ آپ دیکھیں بس چاہو نہ چاہتے ہوئے شہباز شریف، عاصم منیر، پیچھے بلاول، پیچھے سارے مطلب اپنا پورا گروپ، سعودیہ، طالبان، اچھا طالبان. طالبان، اچھا اس کے بعد جو آپ کی رشیا، ترکی، پھر تو ارد گرد کے تو سارے ملک، بلکہ ایک 60 کلپ تھا ممالک. کہ 100+ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں ابھی تو یہ ابھی چلنا ہے نا، یہ ابھی کنکلوڈ نہیں ہو رہا کوئی اتنی اس میں. تو بہرحال اتنی بڑی اسٹرینتھ، اور یہ میں بتاتا ہوتا ہوں کہ ایران آج کا یہ جو ایران ہے جس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو یہ شہید قاسم سلیمانی کی جو خارجہ پالیسی کہہ لیں یا ڈپلومیٹک ریلیشن جو انہوں نے بلڈ کیے، یہ اس کا شاخسانہ ہے آج. اتنے تعلقات رشیا سے، ادھر سے ادھر سے، اور وہ اس لیے اتنا ضروری تھے امریکہ کے لیے کہ امریکہ نے عراق میں ان کو آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا اٹیک کر کے ورنہ کسی ملک کا باپ جنرل ہے اس وقت تو جنگ جنگ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ہے وہ اسٹرینتھ جو آج ایران شو کر. اور اب آپ دیکھیں گے آئندہ کہ
یہ اپنی اس خطے کی ایک بہت بڑی سپر پاور کے طور پہ اپنے آپ کو وہ بہیو کرنے لگ گیا ہے. اور جس طریقے سے وہ تم چلے جاؤ، تم رک جاؤ، چائنا پہنچا ہے، چائنا کو آئل ہاں ملے گا، ٹھیک ہے تمہیں مل جائے گا، پوائنٹ سمجھے. مطلب آبنائے ہرمز جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی جو اس کا یوز ہے، یہ تو ایران کو بھی نہیں پتا تھا نا کہ کبھی یہ ہوگا تو کیسا منظر ہوگا، کبھی ہوا نہیں. تو جو دن گزرے ان کو سمجھ آئی، اور اب ان کے کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوا. اور پھر جس اسپرٹ سے ان کی مدد ہوئی، میں سمجھتا ہوں اس اسپرٹ کو بھی آگے بڑھاتے ہوئے وہ اب نظر آتے ہیں، سر کیونکہ ان کی مدد ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی جو ایک چیز ہے کہ ایران نے پاکستان کو بھی ایک کیا، سارے ممالک کو ایک کر کے دکھا دیا. اور دوسری چیز سر، ایک خبر بڑی عجیب تھی، مرلی ایک چیف جسٹس تھے اس کے انڈیا کے، اس کو مودی نے نکلوایا، وہ یو این میں بیٹھ گیا، اس کو رپورٹ دی یو این نے کہ تم تیار کرو. آپ ایران کے بچوں کی بات کر رہے تھے، جو رپورٹ تھی میں نے خبر میں بتانا بھول گیا، 21,000 بچوں کو فلسطین غزہ کے اندر ڈائریکٹ ہٹ سامنے رکھ کے ہٹ کیا گیا، زندہ بچوں کو. 600 کی تعداد، 6 مہینے سے بچے نیچے تھے. یہ رپورٹ اس بندے نے نکالی ہے. 21,000 بچے سامنے کھڑے کر کے ان کو گولیاں ماری ہیں اسرائیل نے. اور جو 6 مہینے سے کم بچے تھے، وہ 600 کی تعداد تھی جو گود میں تھے، ان کو بھی گولیاں گود میں لے کے ماری ہیں. اس طرح ظلم ہوا ہے غزہ میں. یہ رپورٹ انڈین نے بنائی ہے. آپ دیکھیں، بات یہ کہ انڈین نے بنائی ہے، جس نے بھی بنائی، بات تو یہ ہے کہ ایک انسانی میں سمجھتا ہوں کہ المیہ یہ اس نے جنم لیا. اور کل ادھر آپ دیکھیں کہ جنازے کی جو پکچرز ہیں، جو دعا کی آخری رسومات میں سکھ، کرسچنز، ہندو سب نظر آ رہے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ ایکچوئل جو اسلام ہے، اگر واقعی کوئی خدا کے دین پہ ہے تو وہ تو سب کو ایک کرے گا، نفرتیں ختم کرے گا، ہیومن کیئر کی بات کرے گا، ہیومنز کو تحفظ ہوگا، ایک دوسرے سے پیار میں اضافہ ہوگا، ایک دوسرے سے ملنے ملانے میں اضافہ ہوگا. اب کسی کو لگتا ہے کہ اس کو خدا یوں ملتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، کسی کو لگتا ہے میں اس پہاڑ پہ جاؤں تو ملے گا، کسی کو لگتا ہے سمندر کی تہہ میں جاؤں تو ملے گا. مذہب یہی ہے نا، وہ کہتا ہے یہ بندہ جو ہے یہ مجھے خدا تک لے جائے گا، وہ کہتا ہے مذہب یہ مجھے اللہ کا یہ پیغمبر ہے یہ مجھے لے جائے گا. جڑنا تو سب نے اللہ سے ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی حقیقی معنوں میں اللہ کے ڈیوائن ٹچ کی بات کرے تو پھر یہ اس کی علامت ہے، کیونکہ اس خطے نے بہت بڑے تعداد میں جنازے، شاید پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ اس خطے کا تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نمبر آف جو تعداد کا. لیکن جو ڈائیورسٹی ہے کہ نان مسلمز بھی آئیں، اینمی نیشنز بھی آئیں، فرقے سے باہر بھی آئیں، غیر فرقہ بھی آئیں، وہ سب بھی آئیں، یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ میں ایک جتنی بڑی قربانی تھی، جتنی بڑی انہوں نے بریوری شو کی، وہ ایک اس صدی کو میں نے کہا تھا نا، انہوں نے دوبارہ زندہ کر دیا. مولا علی کے جو فیملی کا طریقہ تھا یا امام حسین علیہ السلام کا جو ذکر تھا، اس کو اس صدی میں زندہ کر کے دکھا دیا کہ نہیں بھی ہم اور ہماری فیملی بھی ویسی جائے گی جیسے کربلا میں ہمارے امام نے جس طریقے سے بیہیو کیا. پیچھے نہیں ہٹے، کمپرومائز نہیں کیا، ورنہ بیعت کر لیتے، ختم کرتے کہانی، کیا مسئلہ تھا. یہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے امریکہ، یوں کر لو یوں کر لو. بھی تیرا حکم، بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرنڈر اٹ، جو ہم کہیں بس پھر ہم مالک ہیں جو مرضی کہیں. لیکن اللہ مالک ہے تو پھر اپنی آپ لوگ وہ کریں گے، اللہ سے پوچھ کے چلیں گے، لوگوں سے نہیں. اس کے بعد جو کشمیر کی حالت ہے سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت. کشمیر ہی نہیں، بلوچستان، کے پی کے، سب پاکستان. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ بہت خطرناک دن ہے اب یہ 45. انڈیا میں منی پور میں مظاہرے ہو رہے ہیں، میں نے آپ نے کہا تھا خبر دیکھنا انڈیا کی. منی پور میں مظاہرے ہو رہے ہیں، وہاں پہ کریٹیکل سچویشن ہے. انڈیا میں بھی انریسٹ ہو رہا ہے. نہیں لیکن ابھی مزیدار نہیں ہے، اور علاقے بھی ڈھونڈو، اور میں بھی کہیں نہ کہیں خبریں دبا رہے ہوں گے نا. یہ تو ہماری بلوچستان پہ ان کے چینل تو لگے رہتے ہیں بس، آج کل کشمیر پہ لگے ہوئے ہیں. اپنے 48 صوبے یا 28 ہے پتہ نہیں، یا 48 ہے، کتنی تعداد ہے، تو وہ اپنے نہیں پتا کہ کیا بن رہا. لیکن پاکستان کی کشمیر اور بلوچستان پہ فل ٹائم نظر ہے. کریٹیکل معاملہ ہے. پاکستان کے لیے یہ دن بہت مشکل ہیں گزارنے. پاکستان پہ اللہ اپنا خاص فضل و کرم کرے. ایسے دن نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اگلے دن یہ خبریں نکلی تھی ابھی، جب ہم نے 20 کے بعد انڈیا پاکستان جو کہتے وہ تو چلو افغانستان انڈیا پاکستان ہو گئی، لیکن طیارے ہوا میں پاکستان کے دوبارہ اڑے. انہوں نے بھی کوئی سری نگر سائڈ پہ طیارے لائے، تو بڑی یہ چلی ایک رات کی کہانی جو ہے.
جو ابھی ہمیں عوام کو ظاہری بات اس طریقے سے پتہ نہیں چلی. لیکن اس کا میٹر ختم نہیں ہو رہا, یہ میٹر سٹل اپنی اس میں ایگزسٹ کر رہا ہے, اور یہ خطرناک دن رہیں گے. اور جہاں تک سب کو مبارکباد 1 روپیہ پیٹرول سستا ہونے پہ, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایکچوئل تو صرف اور صرف یہ جو سلیوری کا جو سسٹم ہے وہ جب بریک ہوگا ایران میں. اب آپ کو پتہ ہے کہ 22 روپے کا اس نے کہا جی پتہ نہیں, ہم نے 250 کا 22 لیٹر ڈلوایا. تو پاکستان اگر ایران سے صرف گیس اور اپنا لے کے ضرورت, تو پاکستان تو بنا کے اپنی چیزیں پروڈکشن ایکسپورٹ اتنی بڑھا سکتا ہے, صرف اس کو امریکہ کی غلامی کو چھوڑنا ہے, بس ختم کہانی. اور جتنی جفیاں پاکستان ایران کی ہیں اس وقت, تو وہ تو یوز کرنے کی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں اس بھائی چارے کو بھی اور اس ساری اس کو. اور پاکستان نے کافی ایفرٹ کیا ہے, مطلب جب یہ آپ کوشش پیسوں کی خاطر ایک حرام منہ چوم سکتے ہیں ٹرمپ کا, کتے جیسا یا سور جیسی کہہ لو کہ وہ حالت ہی نہیں ہے. مطلب اپنے کہیں اپنے گلی محلے میں تو بندہ ویسے ہی اس کے منہ پہ آتے جاتے 2 پھینکتا جائے نا ثواباً, ایویں گزرتے ہوئے نا, چھیڑتے ہوئے, تو اس کو بندہ جھکتے مارے اود بلاؤسی جیسی اس کی حالت ہے. اس کو جفیاں ڈال سکتی ہیں, اس سے محبت کی پینگے بھائی, ایک حرام خور, بچے کھانے والی ڈائن کہیں بلکہ اس کو. اور بچے کھانا پتہ چل گیا, اور بچوں کی جو سٹوریز تھی بچیوں کی بچوں کی, مطلب کتنے مکروہ لوگ ہیں, ان سے ان کو بدبو نہیں آتی. جی ہمارے ملک کی خاطر, ملک کی وسیع تر مفاد میں. تو ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ اللہ کے بندے جو جانے دے رہے ہیں, ان سے جفی نہیں ڈلتی, ان سے آئل نہیں لیا جاتا کھل کے, ان سے سب کرو. قوم بھی دعائیں دے, غریب بھی یہاں کا کھیلے کودے, سارا دن پر موٹر سائیکل چلائے اور صبح سے شام کر دے اور ٹینکی بھری رہے. کسی کو وہ جیسے کہتے کسی کو فکر ہی نہ ہو. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور بس خیر یہ حالات بن رہے ہیں, یہ مجبوراً یہ آخر ریٹ ختم ہوگی. سر سی اس آئی ٹائم اے سب کی سے گرپ بڑا سوال, پاکستان سے, سی آئی اے کی گرپ پاکستان سے ختم ہوگی, اور بہت عنقریب ہوگی. اب یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں, بلکہ ٹی ایل پی بھی سنا پھر احتجاج پہ آئی ہے, جیو کے احتجاج کر خاکے. اور یہ انرست تو دن کافی زیادہ ہیں, اب اللہ بس خیر کرے. اور کویسچن لیتے جائیں, نام لے لیں جلدی جلدی, سب میرے سے, ٹریول ڈیٹس ہیں, اور جی جی دعا جی. کریں بس خیریت سے پہنچوں بھی صحیح, اچھا اور اب انشاءاللہ مدینہ اب ہی اب نیکسٹ سعودی عرب مدینے میں مدینہ. ملیں گے اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. جی باقی سر ایک کوشچن جو لوگوں کے مائنڈ میں بھی ہے, یہ جو جنازہ ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی انریسٹ, کوئی اس طرح کی چیز, دھماکہ, کوئی مصطفیٰ کمنائی صاحب کے اوپر اٹیک, کوئی اس طرح کی خبریں آ سکتی ہیں, ان کے برتھ چارٹ میں نظر آتا ہے؟ دیکھیں وہ تو ڈیفینیٹ ہے نا, آپ کو بتایا تھا اس وقت بھی جب ہم نے کہ اب اس ٹائم ورلڈ لیڈرز کی شروع ہو گئے نمبر, اور ابھی کوئی دن ہی جاتا ہے. آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے نا جب صبح اٹھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے خیر ہے. ایک تو اس میڈیا نے ڈھیٹ بڑا کر دیا ہے نا, ہر خبر سوشل میڈیا پہ ہر ٹائم سن کے ڈھیٹ ہو گئے ہیں. مرنا مرانے کی خبر تو اب آپ کو ایویں ہی لگتی ہے, بس کچھ ہوتا نہیں, بس روٹین جاب ہے. اب بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کے معاملہ دن بھر بھرے پڑے ہیں اب, مطلب اسی لیے ہاں. زلزلے بھی آ رہے ہیں. بلکہ ایک کویسچن میں خود ہی میرے ذہن میں آیا, لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ اب یہ جی ایک بھائی اور باپ نے پریگننٹ کر دی لڑکی. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہوا؟ میں جب آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی آپ ہم کچھ نہیں ہوتے, انسان, یقین جانو اگر انسان ذاتی حیثیت میں کوئی کرائم کمٹ کرتا نا اکیلا, تو پھر اس کی معافی نہیں ہونی تھی کبھی بھی, اللہ معاف نہیں کرتا. یہ جو ہمیں معافی ملتی ہے, یہ ملتی اس لیے ہے کہ ہم خود نہیں ہوتے, شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں. یہ دو جیسے قتل, آج بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے, اگر کسی کو سمجھ آ گیا نا, بس باتوں سے باتیں چلتی ہوتی ہیں, ذرا رک جائیں, ہلیں نا, مطلب اپنے آپ کو نا فوکس کر لیں, بلکہ یوں اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا ابھی ایکٹیو ہو جائیں, ادھر دیکھیں سارے. یہ امپورٹنٹ نکتے ہوتے ہیں, یہ ایسے وقت کے ساتھ آتے ہیں, یہ تیاریوں سے نہیں نکلتے. دیکھیں شیطان باڈی کو پوزیس کرتا ہے اور پھر ڈرائیو کرتا ہے, آپ کی سوار ہو جاتا ہے, آپ کی سواری کرتا ہے. اس وجہ سے آپ وہ کرائم کمٹ کرتے ہیں یا گناہ کمٹ کرتے ہیں. اگر آپ اکیلے ہوتے تو کبھی معافی نہیں ہونی تھی آپ کی. جیسے شیطان کی معافی ہوگی, شیطان کی کیوں نہیں معافی ہوگی؟ اگر آپ کی معافی ہو سکتی ہے گناہ پہ, تو اس کی کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ اکیلا تھا.
ہی از وہ جیسے کہتے ہیں وہ اپنے ہی از ان وہ اپنے آپ میں خود تھا، اس کو کسی نے انفلوئنس نہیں کیا تھا شیطان کو. یہ آج نقطہ بہت بڑا نقطہ ہے، اگر کسی کو سمجھ آ رہا ہو. پیر بابے بھی سن رہے ہیں ادھر، لمبی لمبی لٹیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سرمے لگا کے. ساروں کے لیے یہ آئی اوپننگ مومنٹ ہے. اگر کسی کو سمجھ آ گئی معرفت کی تو یہ لمحہ ہے اس کے لیے. اس وجہ سے شیطان کی معافی نہیں ہوگی کہ اس کو کوئی انگلی دینے والا نہیں تھا، اس لیے وہ معاف نہیں ہوگا. آپ لوگ اس لیے معاف ہوتے ہیں، آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے، آپ کی معافی قبول ہوتی ہے، آپ کی جو گناہ جھڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ کا صرف قصور اپنی حفاظت نہ کرنا ہے، اپنے جسم کی حفاظت نہ کرنا، تقوی اختیار نہ کرنا، خدا سے نہ اندیکھے. تقوی کیا؟ اندیکھے انجانے کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھنا جو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ایمان بالغیب کی بات ہے. ویسے تو ایمان بالغیب جو ایکچوئل وہ آیت ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے ہے، کہ وہ ان کی غیبت پہ ایمان لانا ہی آپ کو، جو جیسے کہتے ہیں نا غیب پہ ایمان ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نمائندہ، اللہ کی رسی ہے زمین پہ. اب اس کنسپٹ میں سمجھ لیں کہ آپ نے صرف جو غلطی کی، آپ نے تقوی اختیار نہیں کیا. تقوی یعنی کہ بغیر دیکھے، جیسے ایک ہوتا ہے بچے کو کلاس میں ٹیچر چھوڑ کے چلا جائے. اچھا بچہ کون سا ہوتا ہے؟ جو کلاس میں پھر بھی ویسے ہی رہے. لیکن وہ جو ہم بینچوں پہ چڑھنے والے تھے، ٹیچر ابھی یوں گیا نہیں تو سارے چھلانگے مار کے اوپر، کوئی کہیں کلاس میں. کلاس کا ماحول یاد کر ذرا بچپن کا. تو ایسے ہی ہے. وہ جو کنسیپٹ ہے، وہ جو نکما پانا ہے، سارے تھن ٹوٹ قسم کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سارے بیک بینچر فرنٹ بینچر جو ادھر ادھر. لیکن ایک وہ بچہ بھی ہے جس کو ہم ذلیل کرتے تھے، جو کہتا نہیں بس میں تو سیدھا ہی بیٹھوں گا، مطلب سر نہیں بھی ہے یا ٹیچر نہیں بھی ہے تو وہ ہے اصل، وہ ہے مانیٹر. تقویٰ کے قریب، وہ ہے وہ تقویٰ کے قریب، وہ ہے جو بالغیب پہ ایمان رکھ کے بھی اپنے آپ کو مینٹین کر رہا ہے. اب سمجھیں کہ آپ نے اپنے جسم کی حفاظت کرنی تھی، صرف کہ اس کے اندر شیطان نہ گھسے. بس اگر آپ یہ کر جاتے تو کوئی گناہ آپ کے سے سرزد نہ ہوتا، نہ ہی کوئی بیماری لگتی. بیماری بھی یہی ہے، گناہ بھی یہی ہے. اس لیے اب وہ جو اب آپ کہتے ہیں جی گناہ ہوتے ہیں، بیماری آتی ہے تو گناہ جھڑتے ہیں. ابھی پورے گناہ کیسے جھڑتے ہیں؟ آپ وہ جو ایکٹ ہے جو آپ سر انجام دے رہے تھے اس کو آپ روک دیتے ہیں، ایک. دوسرا، آپ جس کو جھاڑتے ہیں وہ آپ کے گناہ جھاڑنے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اندر جو شیطان ہے اس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے تو آپ کو شفا مل جائے. آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے بڑا کوئی ثواب کا کام کرنے لگے ہیں آپ اس جسم میں شیطان گھسا کے. مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کوئی بہت اچھا مارکا کرنے لگے ہیں شیطان کو جسم میں لا کے، اور پھر اب اس کے عوض میں اس کے ثواب کے طور پہ گناہ جھڑنے لگ گئے. کیسی مطلب آپ سائنسدان ہیں، اپنے مطلب کی باتیں کیسے گھڑتے ہیں. یعنی کہ وہ شخص جو تقوی الہی میں، جو توکلت علی اللہ، اپنے رب کو آگے رکھے ہوئے ہے، بلکہ سوری، اس سے جو میں نے 313 پڑھی نا، 1 منٹ، اس سے اگلی آیت میں جو قرآن کی بات ہے وہ بڑی، اس میں بھی حب کا ذکر ہے، وہی جو میں محبت کی آپ لوگوں کو ڈیفینیشن دیتا ہوتا ہوں کہ آگے رکھو، قریب رکھو، اول رکھو، یہی حب ہے. اگلی آیت میں تھا زینا للناس حب الشہوات. حب الشہوات یعنی کہ یہ جو اپنی شہوات ہیں، خواہشات نفس کہہ لیں، من النساء والبنین والقناطیر مقنطرہ من الذہب والفضۃ والخیل. یہ اب لمبی ہے، میں اردو میں پڑھ دوں آپ لوگوں کو، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی اس کو حب اول رکھا، قریب رکھا، کس کو؟ عورتوں کو، اولاد کو، سونے چاندی کو، گھوڑے مویشی، زرعی زمینیں، ان سب کو. مگر یہ سب تو دنیا کے ہی فائدے ہیں، اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. یہ حب سے مجھے یاد آیا کہ آپ کو تو بس اللہ کو قریب رکھنا تھا نا، پریورٹی دینی تھی پہلے.
بس آپ بتائیں جی کیا کرنا ہے. جیسے ابھی کوئی آئے آپ کے پاس بیٹھ جائے فلک, تو آپ پوچھیں گے جی آپ بتائیں کیا کرنا ہے. آپ گیسٹ ہیں, مہمان ہیں جی, پریورٹی دے رہا. اب اماں ہو ابا ہو, تو کہے گا نہیں جی یہ پہلے. اماں کہے گی تو چھاڑ پڑے, تو فلانا سودا لے آ, کام کر لے. وہ کہے گا نہیں جی میں گیسٹ ہیں, اسپیشل گیسٹ ہیں, میں اب ایسے کیسے لے جاؤں تندور پہ یا کہیں بھی جہاں بھی سے اماں بھیجتی. مطلب اس کنسیپٹ کو سمجھو کہ پریورٹی اس وقت فوکس ہی وہ ہے. اس وقت کہیں آپ کے ذہن میں موبائل نہیں, ویڈیو نہیں, کوئی دنیا کا کام نہیں ہوتا. وہ ہے حب. یا جب آپ جڑے ہو اپنی گرل فرینڈ سے جو گپوں پہ فون پہ, اس وقت بھی دنیا کے کوئی ہوش نہیں ہوتے. آپ جس کو جب پریورٹی دے رہے ہوتے ہیں اس وقت زمانہ سارا زیرو کیا ہوتا ہے. یہی لا الہ تھا, لا سب کو لا, نو نو, تو بھی نو, تو بھی نو, تو بھی نو. کوئی فون آئے پرے کر, کوئی بات کرے پرے کر, سب کو نو کرو. پھر اللہ تھا, لا پہلے تھا, نو سے نو ٹو ایوری ون, اب اللہ. یہی محبت کی پہلی سیڑھی تھی. حب پریورٹی پہ لے آنا, قریب لے آنا, بس تو ہی تو ہے, اس کے بعد اگلی باتیں. جب یہ آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے نا, تب یقین جانو وہ شافی بھی ہے, وہ رازق بھی ہے. نہ کوئی پیناڈول, نہ کوئی یہ, نہ کوئی وہ. پھر درد کے لیے ایک دفعہ جیسے کہتے ہیں یہ 3 تالیاں بھی مار کے اللہ اکبر کرو تو ختم, خوشبو بھی تریاک. لیکن مسئلہ یہ ہم اس کی ربوبیت میں آنا ہی نہیں چاہتے, اس کی کفالت میں آنا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ ہمیں حرام لگا پڑا ہے. ہم اس حرام سسٹم میں, ہم سے پیسے چاہیے. اے جی غریب دی مدد کرو, پیسے نال بھی غریب کو ایمان ہی دے دیتے, ٹھیک ہو جاتا. غریب کے تو مزے ہی اتنے تھے. غریب کا آسرا کون تھا اللہ کے علاوہ, بتاؤ ذرا. غریب کے تو بہت اچھا چانس تھا. مظلوم تو بچارہ امیر ہے, مظلوم امیر ہے. کیوں؟ گاڑیوں کا آسرا, پیسوں کا آسرا, پاور کا آسرا, رتبے کا آسرا, یہ سارے اس کو دھوکے میں ڈال کے اس کو خدا سے دور کرتے ہیں. لیکن غریب کے پاس تو آسرا ہی نہیں تھا. اس نام مراد کو کس نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پہ تکیہ کرے؟ اس کے پلے تو ہے بھی کاکھ نہیں, اس کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کسی شخص کو گناہ کی اگر آپشن ہی نہ ملے تو کتنا اچھا ہے. یس بالکل اسی طرح اس کے پاس تو کوئی شرک کرنے کی وجہ ہی نہیں ہے غریب کے پاس. غریب تو چمٹے ایسا اللہ کی وجہ سے کہتے ہیں رات کو مسلح پکڑ کے بیٹھ جائے بس. صرف غریب کو کیا مسئلہ ہے؟ غریب کو آپ لوگ پیسے دیتے ہیں, میں کہتا ہوں خوشبو تحفہ دیا کرو, عطریں دیا کرو, ان کو صابن کے سیٹ بنا کے دیا کرو, ان کو شیمپو صابن خوشبو کی چیزیں. یہ اپنی کام والیوں کو, یہ اپنے غریبوں کو, جس غریب کی حقیقی مدد چاہتے ہیں اس کو برش دیں, اس کو یہ جو ماؤتھ واش دیں. میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے, میرا کام میں نے تھا آپ لوگوں کو بتانا. یہ ری بند کریں, بیماری آپ کی اپنی لگائی ہوئی ہے, صرف شیطان ہے بھگا لو. غربت آپ کی اپنی لائی ہوئی ہے, شیطان ہے بھگا لو. آپ کو صرف دانت صاف پہلے کر لو. ابھی میں پورے 3-4 دن آپ لوگوں کو دانت صاف کے, منہ کی بو اس کو ہر انداز سے چیک کرو. پھٹکڑی کے کلیاں کرو, گلاب کے عرق میں مکس کر کے رکھ لو, وہ کلیاں کر لو, ماؤتھ واش کر لو, لونگ اندر پیس کے ڈال لو, بس ہر ٹائم منہ صاف کر لو. 50% فرق پڑے گا. اس کے بعد 100% کے لیے انڈر آرمز, پاؤں کی انگلیاں, ناخن, بیلی بٹن, غیر ضروری بال, جسم کی صفائی. بس یہ ہوا نہیں, آپ نے شیطان نکال دیا, شفا بھی, رزق بھی, سب. اب آپ جاؤ منہ لے کے فرشتے آپ کی اس کا ہم سفر ہو جائیں, تو پھر خوشبوئیں ٹھوکی جاؤ اور تسبیح الہی کرتے چلے جاؤ, اور پھر چڑی کی طرح بے فکر ہو جاؤ. چڑی کیڑی قرضے کے نیچے ہوتی ہے بتاؤ نا. چڑی کو کوئی فکر ہے, پھڑاتی ہے, پھنپھناتی ہے, کیسے وہ جیسے کہتے ہیں موج میں نظر آتی ہے, مست. کیوں؟ اس کو ایک لمحے کی بھی فکر نہیں, اس کو خدا کے ہونے پہ اتنا یقین ہے کہ اس کو کوئی دنیا کی فکر نہیں ہے. وہ صرف ہر روز اٹھتی ہے اور مزے کرتی ہے, بس کھا بھی لیتی ہے, اڑ بھی لیتی ہے, گھوم پہ. آپ بھی یہ ہو سکتے ہیں, لیکن پرابلم کیا ہے؟ یہ گند. اچھے بھلے بندوں کی منہ کی سمیل نہیں ختم ہوتی, پاؤں کی سمیل نہیں ختم ہوتی. صفائی نصف ایمان تھی. پہلے شیطان کو بھگا لو. اس ٹاپک پہ آج تو اچھا ہوا. اب سمجھو کہ یہ جو دونوں باپ بیٹے تھے جنہوں نے اپنی بیٹی یا بہن کو لگے رہے, دونوں کیسے لگے رہ سکتے تھے؟ ہاؤس پوزیس تھا,
وہ جو جہاں رہ رہے تھے وہ جگہ پوزیس تھی، باڈی میں شیطان گھسے اور اچھی خاصی تعداد میں تھے، اور ان کو یہ ساری تمیز ایکسیسو تھے، تو تمیز بھی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہاں اس میں ایک اور لمحہ بھی ہے، بات پھر لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ بھی ضروری ہے۔ دو چیزیں روکتی ہیں کوئی بھی چیز کا، جیسے خود پہن لو جیسے، تو یہ آپ کو ہولڈ کرتا ہے نا، ٹائٹ کرتا ہے، محدود کر دیتا ہے۔ جیسے کھلی چیز شاپر میں ڈل جائے، کوئی کھلی چیز شاپر میں ڈل گئی، اسی طریقے سے جیسے آپ کو خدا کا خوف یہاں آپ کے دماغ کے اندر کی سوچوں کو ایک حد لگاتا ہے، شیطان اب پہلے تو اس کو کوشش کرتا ہے توڑنے کی، اس کے بعد آپ کو جسمانی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شیلڈ دی ہے، جیسے یہ ابھی میں بتا رہا ہوں، دانتوں کی صفائی، خوشبو کا استعمال، ڈیلی نہانا، اپنی جو ناخنوں کی صفائی، اس میں رہتا ہے، اس میں رہتا ہے، یہ جگہ انٹری پوائنٹس یہ سارے۔ اب جب یہ کوئی سیکھ جاتا ہے تو سمجھو وہ گھسنے نہیں دیتا، اپنے شیلڈ ہے یہ اس کی۔ اب اگر نہیں گھستا تو ریکوری شروع ہوگی یا آگے بڑھے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ہونا، کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا، بات ہی نہیں ہے۔ مرنا ہے تو اسرائیل کو پوچھ کے آنا پڑے گا بھئی اس کی جان اب کسی میدان جنگ میں لینی ہے، کیسے لینی ہے۔ بیماری میں نہیں جانے لگا، آپریشن تھیٹر میں نہیں خامنائی صاحب ابھی سامنے ہی ہے، 85 سال 86 سال کا بندہ، اگلا کینسر پیشنٹ ہے۔ میزائلوں سے گیا، میزائلوں کی بارش میں گیا، بیڈ پہ نہیں، وینٹیلیٹر لگے پڑے، مرے وہ سارے، وہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ بھی، آپ کو صرف اور صرف اپنی صفائی کا خیال کرنا، شیطان کو گھسنے نہیں دینا۔ اور میری گزارش ہے کہ اگر آپ کی زندگی بھی اسی طرح سٹک ہے اور اس طرح کی ہینیس کرائم میں، کئی مجھے یاد ہے ایک عورت کا اس طرح کے کیس آتے رہتے ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ جی میرے شوہر جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ ہی پچھلی کے ساتھ انوالو ہے، میں اس کی دوسری بیوی ہوں۔ میں نے کہا تو کس چیز کی بیوی ہے بھی؟ اب تجھے رشتہ تو استوار کرنا ہے اللہ کے لیے، اگر اللہ کے لیے آپ شادی نہیں کر رہے نا تو فضول باتیں ہیں، پھر دنیا داری کتوں کی طرح جانوروں کا کراس کرانے کے لیے، جیسے کوئی بکری لے لے یا کوئی جانور رکھے ہوتے ہیں تو لے کے جاتے ہیں کراس کرانے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، یہ آپ کی سوچ ہے تو بڑی فضول سوچ ہے۔ آپ کو رشتہ کرنا ہے پیئر بننے کے لیے، کہ مجھے وہ پارٹنر یا ہمسفر چاہیے جو معرفت الہی میں، اللہ تک پہنچنے میں، اللہ کے ساتھ زندگی گزارنے میں، کہ میں تو ہر ٹائم رب کے ساتھ رہتا ہوں یا رب میرے ساتھ ہوتا ہے، تو میری بیوی بھی مجھے وہ چاہیے جو میرے ساتھ کشتی میں سیم ہو، ورنہ جب دین مختلف ہوتے ہیں تو آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ سر ایک شادی ہو رہی تھی، اس میں عورت مختلف نے دین بولا، علیحدہ نہیں ہو جاتے، دیکھیں نہیں کبھی؟ جی مختلف دین والے بھی چلتے ہیں، ایک عورت نے بلکہ لکھوایا تھا کہ مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے حق میں، صرف یہ چاہیے کہ 5 وقت نماز پڑھے، اور اگر میں کوتاہی کروں تو مجھے ڈانٹ کے نماز پڑھے، یہ لکھوایا۔ ہاں بالکل۔ اور دوسرا اب میں سمجھا رہا تھا کہ ولی کا یہی کانسیپٹ تھا کہ آپ کو قوام یا مرد یا ولی جو تھا، یہ دیکھیں اللہ ہے ولی، بلکہ کل میں کہیں تھمبنیل دیکھ رہا تھا اس کا، جی مولانا وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا کہتے ہیں شرک ہے، مولانا ولایت سے ہی ہے، یہ ولی کی ہی ٹرم ہے، جو حضرت علی کے مولا پہ تو مولویوں کو بڑا فرق موت پڑتی ہے، مولا کہہ دیا شرک ہو، کہ خود کو مولانا کہلواتے ہوئے کوئی چکر نہیں ہے، خود بن جاتے ہیں فوراً۔ تو اسی طریقے سے جو یہ ولایت کا جو نظام ہے وہ اسی لیے تھا، جیسے اب تیرا ابو بیٹھے ہو گئے تو اگر یہاں آپ کوئی کتنی غلط حرکتیں کر سکتے ہیں، بے شک تیرے ابو بھی کرپٹ ہو، بالکل دنیا کے جو بھی ہو، کہیں تو شرم کرے گا تھوڑی سی کچھ تو، اس لیے باپ ولی ہے، ہر وہ چیز ولی ہے۔ ولیہ کا میں نے اس دن بھی ترجمے کا بتایا تھا نا، کہ یہ جانوروں کی کمر کے اوپر جو پال وہ جو اونٹ کے اوپر جو رکھی جاتی ہے نا پالکی، اس کا ایک کپڑا ہوتا ہے جو اس پالکی کی رگڑ اور اس کے پریشر سے باہر سے اس کی کمر کو بچاتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ یہ جو تحفظ ہے یہ ہے ولیہ، ولی جو آپ کی کمر بچائے، آپ کو محفوظ کرے۔ اب باپ بھی یہی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اسی لیے جمعہ آپ کا تھا، جمعے میں تقوی کا ایک لیکچر، تقوی کا ہونا، یہ مولوی جو اٹھتا بیٹھتا ہے نا جمعے، یہ مولوی کو ایک تقوی کا ہی لیکچر دینا تھا، بس ایک حالات حاضرہ کا دینا تھا، سمجھ رہے ہو؟ اب تو ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، دگڑم مگڑم لگے پڑے ہیں، لیکن اصل جو خطبہ ہے وہ ہے کہ ایک حصہ تقوی کی پریکٹس، حدود خدا، اب اس نے بچا کے رکھنا تھا۔ اب شیطان جسم میں مان لو آ گیا، لیکن مجھے تھوڑا بہت پتا ہے، میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں،
میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں، لیکن میں نے کیونکہ ہاتھ نہیں صاف کیے، بسم اللہ نہیں پڑھی، ناخن بڑھا لیے، یہ کچھ بھی، تو میرے اندر شیطان آ گیا، میں نے پاکی پلیتی کی کیئر نہیں کی، یا میں کسی ایسی جگہ پہ چلا گیا پوزیسڈ ہو گیا۔ لیکن جو کھل کھلا کے گناہ نہیں ہو رہا، کیونکہ میرے دماغ میں اللہ نے یہ بتایا تو یار یہ، یا میں اکیلے سے جو منع کیا گیا کہ مرد بھی اکیلا نہ سوئے، مرد بھی اکیلا سفر نہ کرے، وہ بھی اسی لیے کہ حفاظت، کیونکہ ایک ساتھ کی وجہ سے ایک پریشر ہوتا ہے، تو اسی لیے عورتوں کو آزاد نہیں کیا گیا کہ عورتوں کو کھلا مت چھوڑو، گھر سے اپنی مرضی کے مطابق نہ جائے، کیونکہ یہ مرد سے بھی زیادہ کریٹیکل ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے اسپیشل ڈیز آتے ہیں جن میں زیادہ جن گھستے ہیں، تو یہ ساری کہانی۔ تو اس لیے یہ جو ہینیس کرائم ہے یہ کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ جس قوم کو ہائیجین، صفائی، خوشبو اس کا نہ ہو، ادھر تو یہ ہینیس کرائم کوئی بھی نہیں روک سکتی دنیا کی طاقت، وہ تو چلتے ہی رہیں گے۔ بالکل۔ آج بس اچھا ہم سر، میرے زبان نام تو لینے تھے، اب جی ناموں جی کی معافی دیں، کل مدینہ میں بابرکت آپ لوگوں کے لیے جب اب میں جاؤں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ جاتے ہی اللہ تعالیٰ توفیق دے عمرے پہ بیٹھ کے پچھلی دفعہ کی طرح سب کی انشاءاللہ جو ہے دعائیں ہوں گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ۔ پراپر بھی ہوں گی، تو آج کی معافی دے دیں، اور چلیں کل نیکسٹ ٹائم سے سے آل دی بیسٹ، اپنا تھینک خیال یو سر، رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔